Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 965. Betul Khayal Note, Chicago, on the 28th of March 1982. आपके सामने बेतुल ख्याल के ऊपर मैं एक गिनान का तर्जुमा करता हूँ, ये जाहिर करने के लिए कि हमारे गिनानों में बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो हम समझते नहीं। मौलाना हजर इमाम पे सलवात पढ़ो। ये शमस का एक गिनान है, दो गिनान हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। इसके अंदर एक कहानी है। बुजुर्ग छोटे बच्चों को अदब सिखाने के लिए, उनका इखलाक और कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए छोटी छोटी कहानियां सुनाते हैं, मिसालें देते हैं। अल्लाह ने भी ऐसा कुरान पाक के अंदर बहुत दफा छोटी छोटी कहानियां सुनाई हैं। दो तीन जगह अल्लाह ये फरमाता है कि मिसालें दे के समझाने के लिए अल्लाह को कोई शर्म नहीं। इसी तरह से हमारे पीरों ने बहुत सी ऐसी गिनान के अंदर बातें की हैं जिनमें कहानियां हैं। मिसाल के तौर पे ये गिनान जुदा है। इस सदरदीन का एक गिनान है, बिंद्रा रे वन मां सुख चरेगा वन करिए। बिंद्रा के जंगल में एक गाय चरती थी। चरनते चरनते गोरी सिंहले वस पड़ी। चरते चरते एक शेर मिल गया उसको, और शेर ने कहा मैं तुझे खा जाऊं। उसने कहा ठहर, मेरा छोटा बछड़ा है, मैं दूध पिला के आ जाऊं, फिर तुम मुझे खा जाना। वो भागते भागते घर आई। बछड़े को कहा चल जल्दी दूध पी ले। क्या बात है, इतनी जल्दी कर रही हो माँ? कहती है मैं वचन दे के आई हूं। कहता मैं भी साथ चलता हूं। शेर ने दूर से देखा कि एक की जगह दो आए, बहुत खुश हुआ। आके पूछा कि तुम जान देने के लिए आई हो? कहती क्या करूं, मैंने कौल इकरार किया है। कैसी छोटी सी कहानी है। सारा गिनानी इस कहानी से भरा है, लेकिन इसके अंदर बहुत अच्छी समझदारी की चीज है। आज मेरा ये टॉपिक नहीं। आज मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। शमस कहते हैं कि एक शहर था, उस शहर में एक राजा था, एक उसकी रानी थी। उसके मिनिस्टर्स थे, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी थी, राजपाट अच्छी तरह चलता था, सलामती सुख था। राजा का एक मुर्शद था। एक दफा मुर्शद ने उसको बुलाया कि तुम दोनों मेरे पास आओ। इस दरमियान उनका एक छोटा बच्चा था। अब सोच में पड़े कि मुर्शिद ने दो को कहा हम बच्चा कहाँ ले जाएं। आखिर इन्होंने बच्चे को घर पे छोड़ दिया और ये दोनों मियाँ बीवी मुर्शिद को मिलने के लिए चले। तो ये जो गिनान है, इस गिनान में बैतुल ख्याल की इबादत की बात है।
हे जी प्रेम पाटन राजा मन शुद्ध, इस घर हृदया दे रानी प्रेम पाटन राजा मन शुद्ध। आज मैं आपको एक चीज सिखाऊं। हज़रत इमाम ने सुल्तान मुहम्मद ने फरमाया कि जो मिशनरी हैं वो जमात को इस तरह सिखाएं जैसे क्लास के अंदर मुल्ला उस्ताद सिखाता है। तो उस उस्ताद के हिसाब से मैं आपको एक चीज सिखाऊं। पीरों ने जो गिनानों के अंदर जो लफ्ज जहां रखा है बड़ा सोच समझ के रखा है। पहली चीज तो यह है कि आप वो लफ्ज को समझने की कोशिश करो। लफ्ज में बड़ी खूबी है, जैसा कि ये पाठ शहर का नाम दिया है पेशमस ने प्रेम पाटन। यहां प्रेम पाटन से मतलब खुदा की मोहब्बत का शहर, जिसके अंदर राजा मन शुद्ध, शुद्ध कहते हैं प्योर को, ऐसा मन जिसमें कोई नापाकी नहीं, गुनाह नहीं, कोई बदमाशी नहीं, कोई बदी बुराई नहीं, ऐसा पाक मन, हृदय यानी हार्ट उसकी रानी, वो दोनों अपने इस राज के अंदर, मोहब्बत की दुनिया के अंदर हुकूमत करते हैं। किस घर हृदया दे रानी राजा रानी बैठा माहौल मां। ये इतने सुकून से राज करते हैं कि कोई फिक्र, कोई चिंता नहीं। राजा रानी अपने महल में बैठे हैं और राज उनके 5 वजीर हैं, वो चला रहे हैं। राज करे प्रधान पंचवीर जी, यानी राजा को कोई तकलीफ नहीं। 5 वजीर उसके हुकूमत का कारोबार चला रहे हैं। ये बदन की बात है। वो मन जो पाक है, नेक मन है, जो आदमी के ख्याल नेक हैं। यहाँ कुछ डॉक्टर लोग साहिबान बैठे हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेयरमैन डॉक्टर जुल हैं, डॉक्टर मिर्जा हैं, और भी कोई डॉक्टर हैं, डॉक्टर इधर मेहदी भी है। आप इनको पूछो कि जब इंसान को दिमाग के ऊपर कोई बोझ होता है, इरिटेशन होती है, फिक्र होती है, वरी कांस्टेंट होती है, तो उसके हार्ट के ऊपर यह चीज असर करती है। फिक्र के अंदर, चिंता के अंदर, या गुस्से के अंदर, या प्रेशर के अंदर हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं। और अगर कांस्टेंट इंसान वरी और बोझ के अंदर रहे तो आहिस्ता आहिस्ता उसका हार्ट कमजोर हो जाता है। इसी तरह से मुर्शिद ने कितनी अच्छे तरीके से हमको कैसी अच्छी बात कही, कितनी छोटी सी बात में कितनी बड़ी बात बनाई कि जब इंसान के मन के अंदर कोई बदी नहीं, बुराई नहीं, तो उसका जो दिल होता है ना, हार्ट, वो भी अपनी अच्छी हालत में होता है। नेक आदमियों को अंदर राहत मिलती है। जो नेक आदमी हैं, खुदा के आबिद हैं, खुदा के आशिक हैं, दीनदारों, उनको ब्लड प्रेशर नहीं होता। और खसूसन सुबह की इबादत करने वाले को ब्लड प्रेशर नहीं होता। ये आपके अमेरिका के अंदर कितने ही ऐसे मेडिटेशन के हाउसेस बने हुए हैं, कितनी ही अजीब संस्थाएं हैं, एसोसिएशंस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, ग्रुप्स हैं कि जहां आपको वो मेडिटेशन करना सिखाते हैं और फिर आपको कहते हैं आपके हार्ट बीट्स कम हो जाएंगे, पल्स नीचे आ जाएगी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा।
سچ بات ہے، سچ بات ہے، مگر ہماری عبادت جو ہے بیت الخیال کی، ہمارا ایم یہ نہیں ہے کہ ہمارا ہارٹ بیٹ نارمل ہو جائے یا ہمارا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے، یہ ایم ہمارا نہیں، مگر یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو پیر کا کہنا یہ ہے کہ جس آدمی کے اندر خدا کی محبت ہے، اس کا جو من جو ہے، من کہتے ہیں مائنڈ کو، بالکل اچھا نیک ہے، اس میں کوئی بدی برائی نہیں۔ حسد کرے تو کیا ہوگا؟ من جلتا رہے گا۔ حسد کرنے والے کو اچھی طرح نیند نہیں آئے گی، حسد کرنے والا ہمیشہ اریٹیٹو رہتا ہے، تو اس آدمی کا ہارٹ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن جو نیک لوگ ہیں، جو خدا کے عابد ہیں، ان کے دل کے اندر سکھ شانتی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، ان کو ہارٹ کی ٹربل بھی نہیں ہوتی۔ تو تس گھر ہردے دے رانی، یہ جو ہردے ہے، ہمارا ہارٹ ہے، وہ ہمارے من کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جیسے میاں بیوی کا تعلق ہے۔ اگر میاں بیمار پڑ گیا تو بیوی بیچاری بھی افسوس میں پڑ جاتی ہے۔ اگر مائنڈ تکلیف میں آ گیا تو ہارٹ کو بھی تکلیف ہے۔ تو اس کے لیے پیر نے ان دونوں کا تعلق رکھا ہے، اور یہ دونوں کا تعلق عبادت میں بہت کام آتا ہے، میں آپ کو سکھاؤں گا۔ تو فرمایا کہ جہاں سکھ شانتی ہے، خدا کی عبادت محبت ہے، مائنڈ پیور ہے، اس کا ہارٹ بھی ٹھیک ہے، تو باقی کے بدن کی جو 5 سینسز ہیں نا، دیکھنا، سونگنا، چکھنا، یہ 5 سینسز بھی ٹاپ گریڈ پہ ہوتی ہیں۔ جس آدمی کا مائنڈ صاف ہے، اس میں کوئی بدی برائی نہیں، کوئی اس کے اندر بے چینی، چنتا، فکر، وری کچھ نہیں، اس کا ہارٹ بھی اچھا ہے، تو اس کے بدن کی جو 5 سینسز ہیں وہ بھی اچھی ہیں، تو سارے بدن کے اندر تندرستی ہوتی ہے۔ صبح عبادت کرنے والے عموماً لوگ تندرست ہوتے ہیں۔ تو 5 پردھان اس کے منسٹر بدن کا راج چلاتے ہیں۔ اس میں مرشد کا حکم آیا، ہے حکم آویو ویرا گرتنو، گرو کا حکم آیا، ہوے کے مرہوائے جی، مرشد نے بلایا تو رہا نہیں جا سکتا، جانا پڑے گا۔ حکم آویو جن بیتنو، تریجو کے مجوائے جی، مرشد نے حکم بھیجا 2 جنے میرے پاس آؤ۔ تو تیسرا بچہ تھا، وہ کیسے لے جائیں؟ بھلا 2 جن کو مرشد نے کیسے بلایا؟ ہماری جبھی بول لینے کی مولا کے حضور میں توفیق ہوتی ہے تو آج کل عام طور پہ حضرت امام بول دینے سے پہلے فرمان کرتے ہیں۔ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے زمانے میں مولا آتے تھے، کچھ فرمان بھی کرتے تھے، اور بعد میں بول دے کے چلے جاتے تھے۔ ابھی بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو مشنری جو مولا کے ساتھ ہوتے ہیں وہ پھر جماعت کو وہ چیز سکھاتے ہیں، مطلب بھی سناتے ہیں، بیٹھک کرنا بھی سکھاتے ہیں، اور وہ مشنری جو امام کے ساتھ اس وقت ہوتے ہیں ان مشنریوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی۔ امام سلطان محمد شاہ بیٹھ کے ہم کو ٹریننگ دیتے تھے۔ ابھی حضرت امام کے پاس اتنا وقت نہیں، لیکن جو بڑے سینئر مشنریز ہیں ان کے اوپر یہ فرض ہے کہ امام کے چلے جانے کے بعد وہ اندر ہی رہتے ہیں اور جماعت کو بیٹھک کرنا سکھاتے ہیں، بول کا مطلب سکھاتے ہیں، دھیان لگانے کی ٹیکنیک سکھاتے ہیں،
یہ مشنریوں کے اوپر فرض ہے. معافی چاہتا ہوں. عبادت میں ایک چیز مائنڈ، دوسری چیز ہمارا ہارٹ، دونوں کا تعلق ہے. جب بھی ہمارا مائنڈ پرسکون ہوتا ہے، پیسفل ہوتا ہے، تو ہمارا ہارٹ بیٹ بھی نارمل بلکہ سلو ہو جاتا ہے. ہماری سانس بھی سلو ہو جاتی ہے بلکہ ڈیپ ہو جاتی ہے. اب جب عبادت کے اوپر بیٹھو تو بیٹھنے سے پہلے حضرت امام سامنے بیٹھا ہے، ظاہر میں بیٹھا ہے، اس طرح اس کو سمجھ کے آپ دعا مانگو. بتیاں بند ہو گئی ہیں، آنکھیں بند ہیں، لیکن آنکھوں کو بالکل اوپر نیچے کے دونوں لیڈز جو ہیں کلوز نہیں کرنا، تھوڑا کھلا رکھنا. اگر دونوں لیڈز ملا ڈالو گے تو کچھ وقت کے بعد آنکھیں گہری ہو جائیں گی اور نیند چڑھ جائے گی. میں آپ کو اپنی خود کی زندگی میں سے 42 برس کا بیت الخیال کا ایکسپیرینس بول رہا ہوں. تو دینداروں 42 نہیں 47 ایئرز ہوئے مجھے. 47 برس کا ایکسپیرینس کہتا ہوں اور اماموں کے حضور میں سیکھ کے کہتا ہوں. دونوں لڈز ملانا نہیں. آنکھیں اس طرح آہستہ سے بند کرو، نیچے کھلی رہے. پریکٹس کرنی پڑے گی. بعد میں ایک اور چیز جو پہلے سے کہنی چاہیے تھی مجھے، میں بھول گیا، وہ یہ ہے کہ آپ اس طرح سے بیٹھو کہ آپ کی جو پیٹھ ہے سیدھی رہے. جہاں تک بن سکے دیوار کا ٹیکا نہ لو، سوا کہ کسی کو ورٹبرے کی تکلیف ہوئے، اسپائنل کارڈ ویک ہو گئے، بہت بڑی عمر ہو گئی، بیماری ہے، بن سکے دیوار سے ہٹ جاؤ، سیدھے بیٹھو. اس طرح سے آسن لگاؤ، یعنی ایسی بیٹھک بیٹھو کہ جو آپ کم از کم آدھا پونا گھنٹہ بیٹھو تو آپ کے پاؤں کے اندر خون جو ہے وہ جم نہ جائے، جس کو ہم کھالی چڑھنا کہتے ہیں. پاؤں سو نہ جائے. آپ کی بیٹھک کے اوپر، بیٹھک کے طریقے کے اوپر اس چیز کا بہت آدھار ہے کہ آپ کے پاؤں کے اندر بلڈ سرکولیشن چالو رہے. اگر بلڈ سرکولیشن کہیں سلو ہو کے آپ کے پاؤں کے اندر کھلی چڑھ گئی، یعنی پاؤں سو گیا، تو اس کا جو میسج ہے وہ برین میں جائے گا. برین کو یہ بات رپورٹ ہوئے گی کہ یہ پاؤں سو گیا، سرکولیشن بند ہو گیا ہے، تو برین کے اندر یہ چیز ٹربل کرے گی آپ کے دھیان لگانے میں. اس کے لیے خلل نہیں ہونا چاہیے. اس طرح سے آپ بیٹھو کہ آپ ایک آسن جما سکو. یہ چیزیں جو کہتا ہوں آپ کو شاید برس بھی لگ جائے، شاید 2 برس بھی لگ جائے. ایسا آسن لگاؤ. کبھی ضرورت پڑے تو یہ رومال جو ہے آپ اپنے پاؤں کے جو سب سے نیچے کا پاؤں ہے اس کے نیچے، جس کو ہم اینکل کہتے ہیں، ٹخنا، اس کے نیچے رومال رکھ لو. مگر یہاں تو الحمدللہ کارپیٹ ہے، ان چٹائیوں کے اوپر تکلیف ہو جاتی ہے. مگر آپ کی خوشی، جس طرح آپ بیٹھنا چاہو. مگر یاد رکھو جمع کھانے کے اندر لمبے پن کر کے کبھی نہیں بیٹھنا. مرشد کو بے ادبی سے بڑی ناراضگی ہے.
آپ مرشد کے پاس اور مکھی کے پاس جاتے ہیں تو گھٹنے ٹیک کے جاتے ہیں. تو جب یہ مرشد کے پاس جانا ہے تو بڑے ادب سے بیٹھو. گھر کے اندر جو آپ کا گھر ہے کبھی وہاں بیٹھک کرنی ہے, کرسی کے اوپر بھی بیٹھ کے کر سکتے ہو, کوئی حرکت نہیں. مگر جوانوں کے لیے اور خصوصاً جنہوں نے نیا بول لیا ہے یا ابھی تک انہوں نے کوئی پروگرس نہیں کی, اس کو میں عرض کرتا ہوں, سجیشن دیتا ہوں کہ زمین پہ بیٹھو, پلنگ چھوڑ دو, دھیان لگاؤ, اپنے خیال کے اندر اس بول کو یاد کرو. آپ کی جو سانس ہے اس کی سپیڈ کے اوپر آپ بول کو رٹن کرو, جاپ کرو. سانس اندر لیا, جان بوجھ کے نہیں, نارمل سانس لینا. سانس جیسے اندر جائے آپ اس بول کا جاپ کرو, یا علی, جو بھی بول ہے. 1 سیکنڈ ٹھہرو, 1 سیکنڈ سانس کو روکو اور پھر سانس نکالو, تبھی بھی بولو یا علی, آپ کا جو بول ہے. اس کے بعد پھر 1 سیکنڈ ٹھہرو, واپس بول کو اسی طرح سے سانس اندر جائے آپ بول بولو, سانس باہر آئے آپ بول بولو, اور دونوں چھیڑوں کے اوپر یعنی دونوں وقت تھوڑا سا 1-2 سیکنڈ ٹھہر جاؤ. بگننگ میں آپ کو تکلیف ہوئے گی کیونکہ سانس نکالنا اور سانس لینا دونوں کی جو فریکوینسی برابر نہیں ہوئے گی تو 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ کے اندر آپ کا سانس پھول جائے گا. یعنی آپ کو ایسا سانس واپس ریگولیٹ کرنا پڑے گا. مگر یہ چیز پریکٹس سے آئے گی. یہ پریکٹس آپ کو مہینے 15 دن میں نہیں ملے گی, برس بھی لگے, 2 برس بھی لگے. مگر سانس کی ریگولیشن 3 4 6 مہینے کے اندر ہو جائے گی. پھر آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا اور آٹومیٹیکلی نیچرلی آپ ڈیپ بریدنگ کرنے والے بن جاؤ گے, اور ڈیپ بریدنگ سے آپ کو آکسیجن زیادہ ملے گی. تو دیکھا آپ نے کہ ہمارا مائنڈ یعنی دھیان اور ہمارے ہارٹ کی بیٹنگ کے اوپر جو سانس چلتی ہے, یہ دونوں کا آپس میں تعلق ہے. یہ تعلق پھر شمس ماں باپ نے اس گنان میں فرمایا کہ تم دونوں آؤ. دونوں کون؟ تمہارا دھیان, کنسنٹریشن, اور اس کی جو رفتار ہے جاپ جپنے کی, تو وہ ہارٹ کی بیٹ کے اوپر ہے, سانس لینے کے اوپر ہے. حکم آگے او جن بیتنو تریجو کے مجوائے جی. تیسرا کون؟ اس میاں بیوی کا بچہ. وہ بچہ کیا ہے؟ ہماری دنیا کی اچھائیں, خیالات, ہماری آرزویں. عموماً لوگ جب عبادت میں ایکانت میں بیٹھتے ہیں تو ہم کو دنیا کے خیالات پکڑ لیتے ہیں, اور اس وقت ایسے خیالات آتے ہیں, ایسی ایسی باتیں سوچتی ہیں کہ جو ہم نے کبھی یاد بھی نہیں کی, کیونکہ مائنڈ جو ہے ریلیکس ہو جانے سے اس کا ٹیپ ریکارڈر شروع ہو جاتا ہے. مگر آپ تھوڑی زبردستی کرو کہ اس خیالوں کو چھوڑ دو. یہ بچہ ہے, من شد اور ہردے رانی کا بچہ ہمارے دنیاوی خیالات ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ باڑک میلیوں ستیاں پارنے. رانی نے اس بچے کو جھولے کے اندر چھوڑ دیا. جھولا کیا ہے؟ جھولا تو جھولتا ہے نا. تو خیالات بھی آتے ہیں جاتے ہیں, تو ان خیالات کو اسی طرح سے چھوڑ دو, ان کی طرف دھیان مت دو. کیا لیا دیو نے دوار جی, بالک میری اوستیاں پارنے. اس کو خیالاتوں کو یوں ہی بند کر کے چھوڑ دیا اور چلے دیو دوار یعنی عبادت میں شروع ہو گئے. اور جی منزل رائے جی چالیا
عبادت کرتے 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 تھوڑا سا دھیان جم گیا، آدھا رستہ کٹا. تیاں ہرنی دوراوے باڑ جی اڑدی منزل رائے جی چالیا. مائنڈ نے عبادت جو شروع کی، 5 10 15 20 منٹ بہت اچھے گئے، رستہ کٹا اور یکا یک دیکھا رانی نے تیاں ہرنی دوراوے باڑ جی بالک دیکھی نے بائی نے پانو چڑھیو اے تیاں رانی تجیو پران جی. رستے کے اندر رانی نے دیکھا کہ ایک ہرنی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، کھیل رہی ہے. اس رانی کو اپنا بچہ یاد آ گیا. دودھ پیتا بچہ جس ماں سے جدا ہو جائے بہت دیر تک تو بچے کی یاد سے دودھ چڑھ آتا ہے. دودھ کا دھاون کا پریشر اتنا بڑھتا ہے کہ بعض دفعہ مر بھی جاتی ہے. ایسا رانی مر گئی. عبادت کرتے 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 یک خیال آ گیا، میں تو فقیر کا فقیر رہا، شکاگو کے اندر اتنے برس نکالے، کچھ جمع نہ کر سکا، ٹیکسی چلاتا رہا، کھیسے میں کچھ نہ آیا. ڈاکٹر ذل نے بہت پیسے بنائے. دوسرے کا خیال آ گیا. دوسرے کا جب یہ خیال آ گیا تو عبادت ٹوٹ گئی. عبادت ٹوٹ گئی، رانی مر گئی. یعنی ہارٹ جو تھا فاسٹ ہو گیا. عبادت میں ہارٹ بہت سلو چلتا ہے، بہت سلو. کتنا سلو؟ کبھی کبھی ڈینجرس پوائنٹ پہ آتا ہے، 40 بیٹ پہ آ جاتا ہے. اور اتنا سکھ ملتا ہے، اتنی خوشی ملتی ہے، زبان کی طاقت نہیں بیان کر سکنے کی. تو وہ ہرنی کا مطلب کوئی اپنا یار دوست، کوئی دوسرا آدمی کہ جس کی طرف ہمارا خیال زیادہ جاتا ہے. میرے پاس کچھ نہیں، اس کے پاس بہت ہے. یعنی دنیا کے خیالوں نے ہرنی کا روپ لے کے اور اس نے اپنی اچھائیں، اپنی آرزوئیں پوری کی اور میں رہ گیا یہ دنیا کے خیالوں سے. عبادت ٹوٹ گئی، رانی مر گئی. حکم آوے او جان بیتنو. 2 آدمی کا حکم ہے. ایک لوگ کے مجوائے جی، اکیلا کیسے جاؤں؟ مرشد نے کہا 2 جنے آؤ. یعنی انسان کا جو خیال ہے صرف خیال ہی خیال نہیں، انسان جیتا ہے، اس کی سانس چلتی ہے. تو سانس کا خیالوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ہم اپنی اس زندگی میں توڑ نہیں سکتے. تو اکیلا خیالوں کو ہی ہم لے لیں اور ہماری سانس چھوٹ جاوے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. اکیلا خیال نہیں جا سکتا. تو پھر راجا نے کیا کیا؟ چادر بچھاوی باندھی گاٹھڑی. چادر بچھا کے مردہ رانی کو اس کے اندر ڈالا، گانٹھ مار کے اس کی گٹھڑی بنائی. چادر بچھاوی باندھی گاٹھڑی اے لئی چالیا دیو نے دوار جی. زبردستی مری ہوئی تو مری ہوئی، جیتی تو جیتی. مرشد نے کہا 2 جنے آؤ. ہم نے ایک دفعہ مولا سلطان محمد شاہ کو عرض کی. میں نے آپ کو واضح میں کہا ہے کہ امام سلطان محمد شاہ ہر برس جب آتے تھے تو ایک دن اپنے رحم سے ہم مشنریوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے. عموماً ہم لوگ صاحب کے بنگلے پہ جاتے تھے، والکیشور کے بنگلے پہ، اور ہمیں بہت مزے کر آتا تھا.
ایک ایک سے جماعتوں کا حال پوچھے، اس کی فیملی کا حال پوچھے، سوال کا جواب دے۔ ایک دفعہ پوچھا کہ مولا، جماعت میں لوگ پوچھتے ہیں کہ کبھی کبھی عبادت میں بہت مزہ آتا ہے، پھر دھیان ہٹ جاتا ہے۔ میں نے فرمایا کہ جب دھیان ہٹ جائے تو اپنے بول کو بہت فاسٹ ریپیٹ کرو، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ نارمل عبادت میں آپ کے سانس کے ساتھ یا علی، سانس نکالو تو بولو یا علی، مگر یہ امام کی ٹیکنیک ہے، خیال جب یہ ہٹ جائے تو اپنے اسی بول کو، جیب نہیں ہلے گی، یاد رکھنا، جیب نہیں ہلنی چاہیے، من اپنے منہ کے اندر، اور جلدی سے ریپیٹ کرو یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ بول جو ہے، بول کو فاسٹ ریپیٹ کرو، جیب سے نہیں، من سے۔ تو من کی یہ زبردستی چادر ہارٹ کو باندھ کے وہ لے جائے گی، خیال پھر جم جائیں گے۔ خیال واپس جلدی ریپیٹ کرنے سے آپ کے واپس خیال جم جائیں گے۔ جب یہ خیال جم جائیں گے تو پھر مولا کا دیدار ہوگا۔ لئی چالیا دیونے دوار جی، سونانی دیویوں آگے جگمگے۔ سونانی دیویوں کیا ہے؟ مولا کا دربار میں آ گیا، اس کو دیدار ہوا، دیدار ہوا مولا کا دربار نے ہمارے مردہ دل کو زندہ کر دیا۔ اٹھو رے دے رانی امی پیو، کھوڑے دورا وہ بال جی۔ اب تم اپنا جو بال ہے، بچہ ہے، اس سے بھی تم مزہ کرو۔ یعنی جو عابد ہیں، جن کو خدا کی رحمت ملتی ہے، جن کو نورانی جلوے ملتے ہیں، ان کو پھر خدا ایسی قوتیں دیتا ہے کہ وہ منہ سے نکالے وہ پورا ہوتا ہے، ان کی آرزویں پوری ہوتی ہیں۔ اے رانی، تو زندہ ہو گئی، یہ رہا تیرا بچہ، اب تو اس کے ساتھ کھیل اور مزہ کر، خوشیاں کر۔ یعنی عبادت سے من کی مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ عبادت وہ چیز ہے کہ جو انسان خدا کے پاس مانگتا ہے، محض خیال کرتا ہے تو اللہ پوری کر دیتا ہے۔ آرزویں دنیا کی پوری ہوتی ہیں، مگر جب انسان اس درجے پہ پہنچتا ہے تو پھر اس کو دنیا کی آرزویں رہتی بھی نہیں، اس کو پھر دنیا کی آرزویں ستاتی بھی نہیں۔ وہ تو پھر اونچی قسم کی آرزویں کرتا ہے۔ پھر بھی اگر دنیا کے اندر کوئی دکھ تکلیف آ جاتا ہے تو عابد اس میں گھبراتا نہیں، لڑتا ہے۔ جب یہ دیکھتا ہے کہ دشمن زیادہ طاقت والا ہے تو پھر اوپر دیکھتا ہے، وہ فوراً آ کے مدد کرتا ہے، فوراً دنیا کی آرزویں پوری ہوتی۔ بیت الخیال کی عبادت حقیقت میں دینداروں ہمارے اوپر امام نے بڑا رحم کر کے ہمیں بخشی ہے۔ یہ تو نبیوں کا راستہ ہے جو ہم کو دے دیا۔ ہمارے اندر شراب پینے والے ہیں، ہمارے اندر سگریٹ پینے والے ہیں، ہمارے اندر جھوٹ بولنے والے ہیں، ہمارے اندر بد نظر کرنے والے ہیں، ہمارے اندر دوسرے کو نقصان میں ڈالنے والے ہیں، ہمارے اندر سب برائیاں ہیں۔ ان برائیوں کا گند، ان برائیوں کا گاربیج اپنے دل کے اندر لے کے بیٹھے ہوں تو پاکیزگی کیسے ملے گی؟ گاربیج پڑا ہے، گاربیج، بلکہ گاربیج کے اندر ہم بیٹھ جائیں اور پھر عطر لیونڈر وغیرہ ناک میں چڑھاتے ہوں گے کتنی دیر؟ پہلے اپنے آپ کو صاف کرو،
من شدھ کرو. من شدھ راجا جو ہے جس کے اندر کوئی بھی بدی برائی نہیں آتی, پاک دل کرو. ہماری عبادت میں ہمارے اعمال بہت کام آتے ہیں. یہ اعمال ہیں جو ہمارے انتکرن کو, ہمارے باطن کو صاف کرتے ہیں. ہم انسان ہیں, کمزور ہیں, ہمارے سے غلطیاں ہوتی ہیں. ایک ایسا مومن ہے کہ غلطی آدھی ہوتی ہے نا تو سمجھ جاتا کہ غلطی ہو رہی ہے, بچ جاتا ہے. اس سے چھوٹے درجے کا جو مومن ہے وہ غلطی کر کے فوراً سمجھ جاتا ہے کہ غلطی ہوئی. پہلے درجے کا مومن غلطی شروع ہوتی ہے, آدھے رستے میں پتہ لگ جاتا ہے کہ غلطی ہو رہی ہے تو وہ بچ جاتا ہے. اس سے جو چھوٹا مومن ہے وہ غلطی کرنے کے بعد فوراً سمجھ جاتا ہے, معافی مانگ لیتا ہے, مولا میری بھول ہو گئی. اس سے چھوٹا ایسا مومن ہے کہ اس کو خود کو اپنی غلطی کا پتہ نہیں لگتا, تاکہ اس کو کوئی دوسرا مومن دھیان نہ کھینچے. جیسے واز, گنان, فرمان, کوئی طریقے سے اس کا دھیان کھینچا جاتا ہے, اور جب یہ دھیان کھینچا جاتا ہے تو بیچارہ آزردہ ہو جاتا ہے, معافی مانگ لیتا ہے, مولا میری بھول ہو گئی. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو بھول کرتے ہیں, سمجھ تو نہیں آتی مگر سمجھایا جاتا ہے تو مانتے نہیں. ان لوگوں کے لیے عبادت نہیں ہے. بھلے بول لے کے آوے, بھلے 2-4 برس کے بعد نیا بول لے لے, بھلے وہ کتنی ساری زندگی بھی عبادت کرتا رہے, کچھ نہیں ملے گا. خدا تعالی ہمارے دل سے واقف ہے. خدا تعالی ہماری ظاہر باطن کو جانتا ہے. خدا تعالی یہ بھی جانتا ہے کہ برس 2 برس 4 برس کے بعد میں کیا کرنے والا ہوں. اس مولا کو سب کچھ پتا ہے. ایک چھوٹا بچہ بھی ایک بڑا زبردست عابد ہو سکتا ہے جو اپنی پہلی زندگی سے عبادت ساتھ لے کے آیا, اور کوئی وجہ سے خدا نے اس کو دنیا کے اندر نیا جنم دیا. میرا شہر امرتسر ہے. 1899 میں 83 برس پہلے امام سلطان محمد شاہ میرے شہر میں آئے. میرے دادا جان کے چاچا تھے جن کو میرا پردادا کہہ لو, وہ مکھی تھے. میرے دادا جان کا مڑیا تھے. امام ہمارے شہر میں آئے, مولا کے ساتھ حاجی کا مڑیا تھے. 1899 کے اندر سلطان محمد شاہ کی عمر 22 برس کی تھی. 77 میں پیدا ہوئے. 22 برس کا مولا جوان تھا. اس وقت کی میں نے فوٹو دیکھی ہوئی ہے. مولا کی مونچھیں تھی لمبی, لگ بھگ ایسا سمجھ لو کہ 14 انچ کی ٹوپی پہنتے تھے اور لمبا جبہ پہنتے تھے ایرانی فیشن کا, اور جبے کے اوپر پٹکا باندھتے تھے. امام سلطان محمد شاہ کی ایسی ایک فوٹو اور بھی ہے. وہ تقریباً 25-26 برس کی عمر کی ہے. زنزبار کی فوٹو کے اندر بھی امام سلطان محمد شاہ کی مونچھیں ہیں, لمبی ٹوپی ہے, اور ادھر وکٹوریا نے, کوئین وکٹوریا نے جو ان کو ایک ٹائٹل دیا تھا, اس کا ایک بہت بڑا میڈل لیفٹ کونے پہ لگا ہے اور پٹا باندھا ہوا ہے نائٹ ہوڈ کا. تو امام سلطان محمد شاہ آئے ادھر. حاجی کامڑیا ساتھ تھے. کامڑیا حاجی نظر علی حسن علی شاہ مباب کے زمانے سے مولا کے حضوری نوکر تھے. حاجی کامڑیا بزرگ تھے, عمر بڑی تھی. 1916 میں حاجی کامڑیا ان کو رائی کا ٹائٹل دیا تھا. بعد میں امام سلطان محمد شاہ نے 1916 میں تقریباً 90 برس کی کہ 92 برس کی عمر میں گزر گئے. تو اس وقت ان کی عمر 75 سال کے اوپر تھی. 1899 میں
مولا دیدار دے کے اپنے تمبو میں دیدار تمبو میں دیا، اور بنگلے کے باہر ہی وہ تمبو تھا۔ جماعت اٹھ کے چلی گئی، مولا تو اندر چلے گئے تھے۔ 12 برس کی ایک لڑکی، جب یہ سب جماعت چلی گئی تو وہ بنگلے کے اندر گئی۔ بنگلے میں گئی، حاجی کامڑیا ملے۔ کامڑیا صاحب کو یالی کی۔ کامڑے نے پوچھا، کیا بیٹا کیا بات ہے؟ کہتی ہے، باپا مجھے مولا سے ملنا ہے۔ کیا بات ہے بیٹا، کہے کو ملنا ہے؟ حضوری نوکر تھا اور مولا اندر آرام فرماتے تھے، تو اس نے جو پوچھا وہ برابر پوچھا۔ بیٹا کیا بات ہے تیری؟ کہ نہیں کامڑیا صاحب مجھے صاحب سے ملنا ہے۔ ہاں لیکن ملنا تو میں تمہیں پہلے بولو کہ کیا کام ہے تو میں اندر جا کے مولا کو بولوں۔ کہنے لگی، نہیں میں آپ کو نہیں بول سکتی۔ بزرگ کامڑیا کو ذرا برا لگا، اندر سے آواز آئی، کامڑیا اس کو آنے دو، جاؤ بیٹا اندر جاؤ۔ یہ لڑکی نے چنڑی پہنی ہوئی، یہ اندر گئی تو کامڑیا حاجی پیچھے پیچھے اندر جا کے زمین پہ گھٹنے ٹیکے سجدہ کیا۔ کیا ہے؟ تو گھوم کے پیچھے دیکھا کہ کامڑیا صاحب کھڑے ہیں، تو مولا نے کہا، کامڑیا تم باہر جاؤ۔ حاجی کامڑیا کو بہت برا لگا۔ حسن علی شاہ ماں باپ، علی شاہ ماں باپ، سلطان محمد شاہ ماں باپ، 3 جامے سے وہ امام کی نوکری کرتا آیا، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اس کو خبر نہیں۔ اور دنیا بھر میں امام سلطان محمد شاہ 22 برس کے تھے، یہ 77-78 برس کی عمر کا، 3 پیڑیاں دیکھی ہوئی۔ جب امام نے دیکھا کہ 12 برس کی ایک لڑکی کی وجہ سے مولا نے میرے کو باہر نکال دیا، حاجی کامڑیا باہر سٹول پڑا تھا، اس کے اوپر بیٹھ کے آنکھیں بند کی اور رونے لگا۔ اتنی بڑی داڑھی تھی اس کی۔ اب اس لڑکی کو اپنے روحانی پتا کے ساتھ جو کچھ بھی کام کاج تھا وہ کام کاج کیا، بیت الخیال کا کام تھا۔ لڑکی تو چلی گئی، حاجی کامڑیا کو پتہ بھی نہیں لگا کہ لڑکی کب چلی گئی۔ اندر سے امام نے آواز لگائی تو پہلی آواز سنی نہیں، کیونکہ یہ تو اپنے دل کے اندر دکھ محسوس کر کے رو رہا تھا۔ ہو سکتا ہے مولا نے دوسری آواز دی یا نہیں دی، لیکن مولا خود اٹھ کے جب باہر آئے تو سٹول کے اوپر حاجی کامڑیا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے رو رہے تھے۔ کامڑیا حاجی چمک کے دبک کے کھڑا ہو گیا۔ اب یہ اتنی جلدی مولا سامنے تھا، آنسو پوچھ نہ سکا، داڑھی میں سے ٹپکنے لگے۔ حاجی کامڑیا تم رو رہے ہو؟ جب ایسا کہا، پریم سے پوچھا کہ رو رہے ہو، تو دل اور بھی بھر آیا اور رونے لگا۔ مولا چلے گئے، یہ رو رہا، واپس آئے، اندر بلایا، کیا بات ہے حاجی کامڑیا؟ کہتے خداوند 3 پیڑھی سے تیری سیوا کرتا ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا ایک 12 برس کی لڑکی وہ کچھ پوچھنے آئی ہے، ایسی کون سی بات تھی مجھ کو باہر نکال دیا؟ ایسا یعنی حاجی کامڑیا کو ذرا فخر آیا۔ دیکھو کامڑیا حاجی، وہ عبادت کی بات تھی، اما وہ لڑکی اس درجے کے اوپر ہے کہ تجھے اور 100 برس چاہیے ادھر پہنچنے کے لیے۔ حاجی کامڑیا ٹھنڈا ہو گیا۔ عابد تھا، خدمت گزار تھا، نیک تھا، پارسا تھا، بہت اچھا شخص تھا۔ جب امام کے منہ سے سنا کہ اس لڑکی کا یہ درجہ ہے کہ تیرے کو 100 برس اور چاہیے پہنچنے کے لیے، مولا کے پاؤں پہ گر کے معافی مانگی۔ مومنوں ہمیں کچھ پتا نہیں کون کس درجے پہ ہے، عبادت کے درجے امام کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں
جو اس درجے کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیتے ہیں. عبادت کے جو درجے ہیں وہ امام کی رحمت کے سوا نہیں ملتے. عبادت کے درجے جو ہیں امام کی بخشش ہیں، اور اس کی بخشش کے لیے ہمیں امام کے پاس عاجزی کرنی چاہیے. بیت الخیال کی عبادت، دینداروں، میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ 47 برس سے اس جنگل کی خاک چھان رہا ہوں. مجھے کوئی طریقے کا فخر نہیں، میں ابھی بھی بہت پیچھے ہوں. جہاں پہنچنا چاہتا ہوں وہ بہت دور ہے، مگر میری آپ کو عرض ہے، اور خاص طور پہ آپ کی جماعت میں 80% آدمی جوان بچے ہیں، بہتوں کے پاس بول ہے. مومنوں، آپ لوگ بہت خوش نصیب ہو. مولا نے آپ کو جو بخششیں کی ہوئی ہیں، حضرت امام نے امامت کی گادی پہ بیٹھ کے عموماً جو بول دینے شروع کیے، سلطان محمد شاہ کے زمانے اور اس حضرت امام کے زمانے کو دونوں کو میں دیکھتا ہوں تو یہ امام نے بڑی بخششیں کی ہیں. سلطان محمد شاہ کے حضور میں جو پہلا نوا آتا تھا اس کو جو درجے کی چیز ملتی تھی، اس کو 3 یا 4 ملاقاتوں کے بعد کوئی چیز ملتی تھی. ارے حضرت امام نے کئی آدمیوں کو شروع میں پہلے ہی لیسن میں وہ 3-3, 4-4 ملاقاتوں کے 20, 25, 40 برس کی عبادت والوں کو جو چیزیں ملتی تھی وہ چیزیں آپ کو پہلے وقت دیتا ہے. مالک ہے، جتنا چاہے خزانہ لوٹا دے، دم مارنے کی جگہ نہیں. مگر میں اس کی بخشش کی آپ کو ذکر کر رہا ہوں کہ اس نے کتنا رحم کیا ہے کہ آپ کو 4-5 کلاسز کے اوپر چڑھا دیتا ہے، اور ہم ہیں کہ خراٹے مار رہے ہیں، سوئے ہیں. ہمیں اپنی عبادت کا شوق نہیں، اور عبادت شوق کے بغیر نہیں ملتی. ایک بھوکا آدمی کس محبت سے کھانا کھاتا ہے، ایک پیاسا آدمی کس پیار کے ساتھ پانی پیتا ہے، اور پینے کے بعد اس کو کیسی خوشی اور سکون ملتا ہے. ایسی خوشی اور سکون، ایسی طلب انگلش میں کریونگ کہتے ہیں، اور یہ لفظ کریونگ حضرت امام کے فرمان میں ہے کہ تم کو کریونگ ہونی چاہیے، عبادت کا شوق ہونا چاہیے. حضرت یحییٰ نبی، جن کو انگلش والے یہ کرسچن لوگ جان دی بیپٹسٹ کہتے ہیں نا، ان کا نام یحییٰ تھا. یحییٰ نبی نے عیسیٰ نبی کو نبوت کے لیے کہا اور جارڈن ندی میں لے گئے اور وہاں ان کو بیپٹائز کیا. یحییٰ نبی بہت روتے تھے. ہمارے پیروں کے اندر یحییٰ نبی کی طرح رونے والے، رونے کا مطلب عاجزی کرنے والے، ہاتھ جوڑ کے اپنے گناہوں کو ہمیشہ یاد کرنے والے گرپیر حسن کبیر دین تھے. گرپیر حسن کبیر دین کی جتنی بھی بینتیاں ہیں اس میں یہی ہے، میں گنہگار ہوں. حالانکہ تمام پیری جوموں میں سے سب سے زیادہ اس کی عبادت تھی. 40 لاکھ برس کی بندگی گرپیر حسن کبیر دین نے جماعت کو دے دی. پھر بھی یہی کہتا رہا، انہیں پورا نہیں ہوں، میں ادھورا ہوں، گنہگار ہوں، دھوڑی خاک ہوں، تیرا غلام ہوں، تیرا داس ہوں. آپ پڑھو اس کی بینتیاں پیر حسن کبیر دین کی. تو یحییٰ نبی بھی بہت روتے تھے. اتنی عبادت کرنے پر بھی ہمیشہ خدا کے دربار کے اندر اپنے گناہوں کے لیے معافیاں مانگتے رہتے تھے، حالانکہ نبی گناہ نہیں کرتے. تو ایک دفعہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے یحییٰ نبی. بھیڑوں کا ایک ٹولا نکلا. سامنے ایک ندی تھی، اس طرف سے بھیڑیں آ رہی تھی، پیاسی تھی، پانی پینے کے لیے ندی کی طرف جا رہی تھی، اور ان کو دور سے پانی نظر آ رہا تھا. بھیڑیں بکریاں بھاگ رہی تھی اس تیزی کے ساتھ پانی کی طلب میں
کہ ایک دوسرے کے اوپر گری پڑتی تھی. یا نبی نے آنکھیں کھولی, کھڑے ہو گئے, ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اے مولا, ان بھیڑوں بکریوں کو جس طرح پانی کی طلب ہے مجھے ایسی طلب دے تیری عبادت کی. نبی ہیں, پاک ہیں, نبی گناہ نہیں کرتے, ہم ان کو انفیلیبل سمجھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ یا مولا کچھ نہیں کیا, مجھے ایسی طلب دے. بھیڑے بکریاں گئیں, پانی پیا, ندی کے کنارے ہی پانی پی کے منہ پھرا لیا بکریوں نے. ادھر ہی کسی نے پیشاب کرنا شروع کیا, کسی نے مینگنیاں نکالی. پھر ہاتھ اٹھاتے اے مولا نہیں, ایسی طلب مت دینا, ایسی طلب مت دینا کہ میری پیاس بجھ جاوے تو میں منہ پھرا لوں تیرے سے, ایسی طلب نہیں چاہیے. خدا کبھی کبھی کسی کے اوپر رحم کر کے, جیسا ہمارے اوپر اس نے رحم کیا اور ہمیں بیت الخیال کا بول دیا, رحمت کی, اور ہم وہ بول لے کے سو گئے. ان بکریوں کی طرح کہ جنہوں نے پانی پیا اور ادھر ہی منہ پھرا کے ادھر موتنا شروع کر دیا, ہگنا شروع کر دیا. ہمارا حال بھی کیسا ہے دیندارو, دنیا کی موہ ممتا مایا میں پڑے ہیں. ایک دن سانس باہر نکلے گی تو شاید وہ واپس نہ جا سکے, ختم ہو گیا. انسان کا کوئی بھروسہ نہیں, کب ہم کو موت آ لے وے ہمیں کوئی پتہ نہیں. یہ دنیا میں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا. بیوی بچے بال مال ملکت موٹر گاڑی جو کچھ بھی ہمارا اس دنیا میں ہے یوں ہی پڑا چھوڑ کے چلے جائیں گے. ہمارے تن کے کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے اور بدن کے اوپر کوئی سونے چاندی کی چیز ہوگی تو وہ بھی نکال لیں گے. اب اس بدن کو کتے کھا جائے, شیر کھا جائے, بھیڑیا کھا جائے, اس کو جلا ڈالو, دفن کر دو, دریا میں پھینک دو, مچھیاں کھا جائے, کیا ہے بدن کا. ستگرو نور نے ایک گنان میں لکھا ہے کہ یہ جو بدن ہے یہ کایا کلر کی طرح, ایسا پھینک دو اس کو تو اس کی کوئی قیمت نہیں. اس کایا کے لیے, اس دنیا کی موج مزہ کے لیے ہم اپنی آخرت بگاڑ ڈالے. ہم اسماعیلی مذہب کے بچے ہیں, ہم حضرت امام کے روحانی بچے ہیں, اور ہم کو ایسا عظیم مرشد ملا, ہم کو اس نے نبیوں کا رستہ دیا, ہم کو نبیوں کا درجہ دیا, بے حساب ہم کو اس نے بخششیں دی, بے حساب ہمارے اوپر رحمتیں کی, اور پھر بھی ہمارا ہاتھ ہر وقت پکڑنے کے لیے تیار رہتا ہے, اور جب بھی آتا ہے تو اپنی روحانی دعاؤں سے, اپنی روحانی طاقت سے ہمارے گناہ معاف کرتا رہتا ہے. اس بچے کی طرح کہ جو بالکل دھول مٹی کے اندر, کیچڑ کے اندر لت پت ہو کے اپنے سارے بدن کو سر سے پاؤں تک گندا کر دیا ہے, ماں پکڑ کے اس کو نہلاتی ہے, صابن لگاتی ہے, اس کو صاف کرتی ہے, پاؤڈر چھانٹتی ہے, نئے کپڑے پہناتی ہے, اور وہ مورخ ان تمام چیزوں کے باوجود باہر جا کے پھر کیچڑ کے اندر کھیلنا شروع کر دیتا ہے. ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے. ہم جماعت خانے میں آتے ہیں, ہماری یہ روحانی ماں ہم کو پکڑ کے ہم کو نہلاتی ہے, مٹی صاف کرتی ہے, غسل کرانے کے بعد سر پہ تیل لگاتی ہے, آنکھوں میں آنجن لگاتی ہے, اچھے کپڑے پہناتی ہے, اور پھر ہم کو کھانا کھلاتی ہے. ارے جماعت خانے میں پاؤں رکھتے ہو اس کے بہت پہلے گھر سے کوئی 10 میل, کوئی 20 میل, کوئی 25 میل جب یہ نیت کرتے ہو نا کہ ہمیں جماعت خانے جانا ہے, اس وقت سے آپ کی نیکیاں, آپ کا ثواب چالو ہو جاتا ہے. اس وقت سے آپ کا ثواب چالو ہو گیا. جماعت خانے جانا ہے, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ پہلے جب آپ جماعت خانے جانے کی نیت اور تیاریاں کرتے ہیں, آپ کا ثواب چالو ہو گیا. ایک ایک قدم کے اوپر آپ کو ایک ایک مجلس کا نہیں, 1 کروڑ مجلسیں بنانے کا آپ کو ثواب ملتا ہے.
संस्कृत जबान के अंदर मजलिस को यज्ञ कहते हैं। यज्ञ 1 करोड़ यज्ञ किए, 1 कोटि यानी करोड़, इतने यज्ञ किए, डगले डगले करोड़ यज्ञ नु पुन। जे कोई चाली आवे हम सामो एक जे मन्ना, डगले डगले करोड़ जगन नु पुण्य। 1 कदम पे 1 करोड़ मजलिसों जितना सवाब मिलता है। अंदर आओ, कहो है जिंदा तो गुनाह मुआफ होते हैं, कायम पाया कहो तो बहुत से गुनाह मुआफ होते हैं। मैं एक चीज आपको जो अभी रिपीट करके बताऊं, वो मैं बहुत दफा वाज़ों में कहता हूं, उसको याद करने जैसा है। एक दफा इमाम रिक्रिएशन क्लब में आए। उस दिन मिशनरियों की मेहमानी नहीं थी, रिक्रिएशन क्लब की, जिसको अभी एसोसिएशन कहते हैं, उसकी मेहमानी थी। काली मोहल्ले के नीचे एसोसिएशन की ऑफिस है। दरवाजे वगैरह बंद किए, ऑफिसर्स थे, मिशनरीज थे। मौला ने हमारा जो चेयरमैन प्रेसिडेंट था, मेजर मकलाई, बड़ा पावरफुल शख्स था, उसने मौला के घर की बड़ी खिदमत की। मकलाई, तुम रोज जमात खाने जाते हो? जाता तो नहीं था, अभी इमाम के सामने कैसे झूठ बोल जाए। कहता खुदावंद रोज नहीं जाता। कहाँ जाते हो? सब खुदावंद मैं चौपाटी पे रहता हूँ, वार्डन रोड पे घूमने जाता हूँ, शाम को सारा दिन काम पे होता हूँ, लेकिन मैं दुआ पढ़ लेता हूँ। कहाँ पढ़ते हो? कि खुदावंद कभी मैं वॉकिंग पे जाता हूँ, वहां पढ़ लेता हूँ, कभी हैगिंग गार्डन के ऊपर होता हूँ, वहां पढ़ लेता हूँ। तो जमात खाने कभी आते हो? खुदावंद महीने में 1-2 दफा आता हूं। देखो तुम तो मिशनरियों के प्रेसिडेंट हो, तुम जमात खाने नहीं आओगे तो लोगों को हम क्या कह सकें? गर्दन नीची हो गई। देखो मतलाई, जब तुम दुआ पढ़ते हो मुझे याद करते हो, मैं तुम्हारे से दूर नहीं, मगर जब तुम मुझे याद करते हो तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता हूं। फिर तुम मेरे लिए क्या करते हो? मतलब चुप। अगर तुम मेरे घर पे आओ, यानी जमात खाने आओ, तो दरवाजे के ऊपर मेरे एक हाथ में रुमाल है, एक हाथ में पानी का प्याला है। जब तुम आके कहते हो है जिंदा, तो मैं रुमाल से तुम्हारा मुंह साफ करता, यानी धूल मिट्टी लगी हुई है जो मुंह में गिर्द लगी है, रुमाल से वो साफ करता हूं। ये धूल मिट्टी कौन सी? गुनाहों की। फिर मैं प्याले से मैं तुम्हारा मुंह धोता हूं वो पानी से, यानी तुमको सवाब देता हूं, बख्शिशें देता हूं, रहमतें देता हूं। अब तुम बताओ, तुम हैंगिंग गार्डन के ऊपर दुआ पढ़ो तो वहां तो मैं ये रुमाल और प्याला लेके तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मेरे घर पे आओगे तो मैं तुम्हारे गुनाह मुआफ करूंगा और तुम्हें नहला के पाक करूंगा। खुदा मेरी भूलों, ये घर के अंदर बेहिसाब बरकतें हैं, हमको लेना नहीं आती। खसूसन बैतुल ख्याल वालों के लिए तो दीनदारों बहुत मुश्किल चीजें हैं। मैं जानता हूं दुनिया के अंदर हमें रोजी कमानी है, सच है, हमें शादी भी करनी है, क्योंकि हमारे ऊपर फर्ज डाल दिया, शादी के बगैर अपने मजहब में रहना मना है। रसूल पाक फरमाया कि जिसने शादी नहीं की और वो गुजर गया, मैं उसकी शिफायत नहीं करूंगा अल्लाह के हुजूर में। और ये भी फरमाया है कि जिसने शादी नहीं की उसका ईमान आधा है। निकाह को निस्फुल ईमान कहा, अन निकाह निस्फुल ईमान, निकाह करना आधा ईमान है। तो शादी करेंगे,
بال بچوں کے لیے ہمیں رزق کمانا پڑے گا. یہ سب چیزیں جو دکھ اور تکلیف میں ڈالنے والی ہیں، جو عابد ہوتے ہیں وہ ان تمام چیزوں کو عبادت بنا ڈالتے ہیں. روزی کمانا عبادت، بال بچے پالنا عبادت، کھانا کھانا عبادت، آرام کرنا عبادت. مولانا سلطان محمود سے فرمایا میرا مومن رات کو مجھے یاد کر کے سوتا ہے، میں ساری رات اس کے پلنگ کی چوکی کرتا ہوں. جس طرح ایک بچہ ماں کی گود میں سویا ہوتا ہے، اماں وہ میری گود میں سویا ہوتا ہے. صبح تک جب وہ اٹھتا ہے وہ میری پناہ میں ہے. امام کے ساتھ ہمارا تعلق محبت سے باندھا ہوا ہے. وہی چیز تھی کہ محبت کی دنیا کے اندر شدھ من والا، صاف دل والا راجا جس کی رضا رانی ہے، اس کی آرزویں بھی مولا پوری کرتا ہے اگر اس نے عبادت کی اور امام کا درشن دیدار کیا. اس آدمی کے لیے دین دنیا کی آرزویں پوری کرنے کے لیے امام بذات خود بیٹھا ہے. دل تو چاہتا ہے کہ آپ کو صبح تک میں واعظ کروں، اتنے خیالات میرے دماغ میں جمع ہو چکے ہیں اور وہ زور کرتے ہیں ایک کے پیچھے نکلنے کے لیے، لیکن میں نے آپ کو کافی کچھ بتایا. مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے.